बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगो डीबी। ये हमारे मोंगो सीरीज़ का जो है 16 ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर्स को देखेंगे। सब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेव हैं कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं कि जितने भी हम लोगों ने कलेक्शंस के ऊपर उसमें हमने फाइंड मेथड के हेल्प से उसमें सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सर्च करने के लिए एक एग्रीगेशन मेथड भी होता है। उस मेथड के अंदर होता क्या है कि हम जिस भी कलेक्शन के ऊपर सर्च करना चाहते हैं उसमें हम मल्टीपल कुछ ऑप्शंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो ऑप्शंस क्या होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो जितने भी ऑप्शन होती हैं ये स्टेप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हर स्टेप को कहते हैं स्टेज। तो आप ये देखें, कोई कलेक्शन देख रही है, इसमें आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैं सर्च करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मेरा पहला स्टेप है या पहली स्टेज है वहाँ पे हम उसको सर्च करेंगे। तो सर्च से हमारे पास आ जाएगा एक रिजल्ट। अब ये रिजल्ट को हमने नहीं देखना, इसको भी हमने रिफाइन करना है। इसको भी हमने कुछ जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आ जाती है हमारे पास एक सेकंड स्टेज आता है जिसमें हम और भी रिफाइनिंग करते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 2 ही स्टेजेस होंगी, यहाँ पे 10-20 जितनी भी आप स्टेजेस लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो अब जब इस तरह से सर्चिंग करते हो, मतलब मेन डॉक्यूमेंट में ऑप्शंस लगाएं, इसको हम कहते हैं पाइपलाइन एग्रीगेशन सर्च, जिसमें हमारे पास पाइप की एक लाइन होती है जिसमें एक पाइप की लाइन से हम दूसरी लाइन को जोड़ देते हैं। इसी तरह से हम एक सर्च से दूसरा सर्च जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो अभी इसको कहते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेशन। अब इसकी सर्चिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं जो कि कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिखे मैच, काउंट, सॉर्ट बाय काउंट, प्रोजेक्ट, लिमिट, स्किप और सैंपल। ये ऑपरेटर जो है सिर्फ इतने ही ऑपरेटर्स नहीं है एग्रीगेशन के अंदर, इसमें बहुत सारे एग्रीगेशन ऑपरेटर्स आते हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं ऑपरेटर से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करते हैं मैच मेथड। ये बेसिकली करता क्या है, इसकी अगर आप एग्रीगेशन की सर्च करना चाहो तो यही हमारा पहला मेथड होगा जिसमें आप सर्च के लिए मैच मेथड को यूज़ करते हो। इसी के अंदर जाके हम अपने कंपेरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ करोगे। उसके बाद आपको रिकॉर्ड को काउंट करना चाहो तो काउंट नाम का ऑपरेटर आता है। अगर आप अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करना तो यहाँ पे 2 अलग अलग ऑपरेटर, सॉर्ट और सॉर्ट बाय काउंट। अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, मतलब आप पर्टिकुलर जो है रिकॉर्ड्स की फील्ड देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट नाम का ऑपरेटर आता है। अगर आप लिमिटेड रिकॉर्ड देखना चाहते हो लिमिट करके एक ऑपरेटर आता है। अगर आप उस लिमिट को स्किप करके दूसरे जो है इसको स्किप नाम का ऑपरेटर रहता है। ये अगर ये स्किप और लिमिट हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे लास्ट में सैंपल, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, रैंडम रिकॉर्ड्स को निकाल के ले आते हो, जिसमें आप अपने रिकॉर्ड जो है कमांड को रन करते हो तो आपको ये रैंडम रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर देता है। यही सारे जो है हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये जितने भी एग्रीगेशन ऑपरेटर यूज कैसे करते हैं तो देखिए, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल कमांड आती है। जिस तरह हम अपनी पिछली वीडियो में फाइंड एंड की कमांड कर रहे थे, इसी तरह हम यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे एग्रीगेट नाम का एक मेथड आएगा। उसको लिखने का तरीका है डीबी डेटाबेस, कलेक्शन का नेम आ जाएगा जिसमें भी आप सर्च करना चाह रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एग्रीगेट, और ये बिल्कुल फाइंड मेथड की तरह काम करता है, मगर यहाँ पे हम फाइंड के अलावा भी यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड को हम लोग जो भी रिकॉर्ड को उसको और रिफाइन करने के मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज करोगे। इसके अंदर आके आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक अरे लेंगे। ये देखिए जिस तरह मैंने ये स्क्वायर ब्रेसेस लिखी हैं, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो इस तरह मैं कुछ सर्च करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे आता है मैच मेथड। तो अब हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे $मैच, उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, अपनी सर्च की क्यूरी पास कर देंगे। जैसे हमारे पास एक एज स्टूडेंट है, उसकी ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेके जिसकी एज जो है 20 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया। तो इसी के अंदर आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर तो उसके लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएंगे, और इसके इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब जो भी आपने सर्च करके किया है तो उसके बाद आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, तो मतलब जो भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनको एज से सॉर्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं बुलियन वैल्यू पास कर सकती हूँ 1 या -1। 1 का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और -1 का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा उसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन यूज़ करना चाहूँगी, मतलब पर्टिकुलर फील्ड्स को देखना चाहूँगी। मतलब अगर मेरे पास 2 फील्ड्स हैं, नेम और क्लास, तो उसके आगे लिख दिया 1, और जिसको मैं नहीं देखना चाहती उसके आगे मैं लिख दूंगी 0।
یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اس کو کور بھی کیا تھا. وہاں پہ ہم یوز کرتے تھے پروجیکشن ورڈ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کریں گے پروجیکٹ، جو کہ ایک آپریٹر ہے، جو کہ ایگریگیشن کا ایک آپریٹر. بالکل انہی 3 آپریٹرز کے طرح ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپریٹرز آتے ہیں جس کو ہم ایگریگیٹ میتھڈ کے اندر یوز کرتے ہیں. تو یہ ٹوٹل سرچنگ ورک کیسے کرتی ہے دیکھیں. جیسے سب سے پاس آپ کے پاس ایگریگیٹ میتھڈ چلے گا، تو آپ کا ایگریگیٹ کے اندر پہلا میتھڈ چلے گا، یہی ہماری اسٹیج 1 ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم لوگ کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے اسٹیج 1. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ اسٹیج 2 کہہ دیں گے. اور اس کے بعد تھرڈ اسٹیج ہوگی یہ والی. ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ اسٹیجز میں کام کرواتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں اسٹیجز میں کام ہوتا ہے. اب اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ان سارے ایگریگیٹ میتھڈز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہم نے مونگوش کا جو ہے وہ اوپن کر لیا. اب اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے لکھیں گے مونگوش، تاکہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بلڈ ہو جائے. کنیکشن ہمارا بلڈ اپ ہو چکا ہے. اب میں اس کو کلیئر کر دوں گی. اب ہمارے اس سے کیا ہوا ہے، ہمارے مونگو ڈی بی کا سرور جو ہے رن ہو گیا. اب یہاں پہ سب سے پہلے میں ڈیٹا بیسز دکھاتی ہوں، جس کی ہے شو ڈی بی ایس. اسے جتنی بھی ویڈیوز ہم نے کور کیے اس میں ڈیٹا بیس یوز کیے جس کا نام ہے اسکول. اسی کو ہم یوز کریں گے آگے. اس کے لیے ہم کریں گے کمانڈ یوز اسکول. اب اس کے اندر جتنی بھی ہم نے کلیکشن بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. شو اب اس ویڈیو کے اندر ہم کلیکشن یوز کرنے لگے ہیں اسٹوڈنٹ. اب اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کے لیے میں لکھوں گی ڈی بی ڈاٹ اسٹوڈنٹ ڈاٹ فائنڈ. دیکھیں آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے ڈیٹا آ چکا ہے. ڈفرینٹ ڈیٹا آپ کے پاس شو ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم اپنی ایگریگیشن میتھڈ کی ہیلپ سے پرٹیکولر ڈیٹا بیس کو سرچ کرنا دیکھیں گے اور اسی کے آپریٹرز کو ہم لوگ دیکھیں. سب سے پہلے میں میچ میتھڈ کو یوز کرنے لگی ہوں. اب میں ان اسٹوڈنٹس کو نکالنے لگی ہوں جس کی کلاس ہے، ہم دیکھتے ہیں جس کی کلاس ہے یہاں پہ بی ایس سی ایس، یا جس کا کورس ہے بی ایس سی ایس. تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ لکھنا ہے. اب میں یہاں پہ لکھوں گی ساتھ ساتھ اس کے ڈی بی ڈاٹ اسٹوڈنٹ. اب یہاں پہ میں لکھیں گے ایگریگیٹ. یہ جو میتھڈ ہوتا ہے ایگریگیٹ، یہ بیسیکلی فائنڈ میتھڈ کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہم لوگ اسٹیجز یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ، ہم اس کو اسٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک ایرے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اپنی میچ پر لگائیں گے. میں اس میں میچ میتھڈ کو لکھوں گی. میچ میتھڈ کے اندر بھی آپ کو کرلی بریسز لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنی فیلڈ کا نام بتانا ہے جس کو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہو. کہ میں کورس کو سرچ کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں کیا سرچ کرنا ہے وہ میں ایک اسٹرنگ ویلیو اس کے لیے میں یہاں پہ کورس میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو کلوز بھی کر دوں گی. اب میں اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے اس کے اندر ایگریگیٹ میتھڈ کی ہیلپ سے جو ہے سرچ کروں گی. اور سب سے پہلے میں نے ایگریگیٹ آپریٹر یوز کیا ہے میچ، اور فیلڈ کا نام ہے کورس جس کے اندر مجھے سرچ کرنا ہے بی ایس سی ایس کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم لوگ فائنڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں جس کی کلاس ہے بی ایس سی ایس وہ شو ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم دوسرے فیلڈ کے اندر سرچ کرتے ہیں جو کہ ایک نومیرک فیلڈ کے ساتھ ہے، جو کہ جس کا ہے ایج. تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں ایج. تو یہاں پہ میں اس کو لکھوں گی 20. میں ان کی ایج دیکھوں گی جس کی جو ہے ایج 20 ہے. تو یہاں پہ دیکھیں صرف ہمارے پاس صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کی ایج ہے 20. اس کو میں کلیئر کرتی ہوں. اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسی کے اندر ہم لوگ کمپیریزن آپریٹرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں میچ میتھڈ کے اندر. تو دیکھیں کہ اگر میں اسی ایج فیلڈ کے اندر ایک کمپیریزن آپریٹر کا یوز کر کے دکھا دیتی ہوں جس کا نام ہے، تو اس کے بعد میں یہاں پہ دوبارہ سے کرلی بریسز لوں گی. تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنا آپریٹر لے لوں گی جس کا نام ہے جے ٹی، جس کا فل میننگ گریٹر دین. ٹھیک ہے، اب میں ان اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کی ایج جو ہے وہ 20 سے زیادہ ہے. ہم 17 لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ 10 لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ ریکارڈ آ چکا ہے جس کی ایج جو ہے وہ 10 سے زیادہ ہے. بالکل اسی کے اندر ہم لوگ کمپیریزن آپریٹر یوز کیا ہے. یہیں پہ میں یہاں پہ لاجیکل آپریٹر بھی یوز کر سکتی ہوں، اینڈ اور ناٹ. تو میں آپ کو اینڈ یوز کر کے دکھا دیتی ہوں. اس کے لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پوری کمانڈ ہے، اس کو میں کٹ کر دیتی ہوں. تو یہاں پہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میچ میتھڈ کے اندر جس کو ہم نے یوز کرنا ہے اور اینڈ. تو اس کے لیے میں یہاں پہ اسکوئر بریسز لے لوں گی. یہاں پہ مجھے ملٹیپل سرچز کرنی ہے. یہاں پہ میں
لکھ دیتی ہوں. اس کے اندر میں اینڈ لکھتی ہوں. تو اب ان اسٹوڈینٹس کو دکھایا جس کی ایج جو ہے وہ 20 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں اس کے ساتھ اپنی سیکنڈ سرچ بھی کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ مجھے ایک اور کرنی ہے جس کو کرلی بریسز میں لکھ لے. تو یہاں پہ دیکھو سیکنڈ لائن میں بھی میں لکھ دیتی ہوں. تو یہاں پہ میں اپنی فیلڈ لے لوں گی کلاس. ٹھیک ہے. تو یا کورس. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ کورس جو ہماری کلیکشن جو ہے ان ریکارڈس کو دکھائے جس کا ایج جو ہے وہ 10 سے زیادہ ہے اور ان کی کلاس بھی جو ہے BSCS ہو. تو جہاں پہ یہ دونوں رزلٹ جو ہے میچ کریں گے وہی ریکارڈ دکھائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس نے ایسا اسٹوڈنٹ دکھایا جو کہ ایج جو ہے 10 سے زیادہ ہے اور اس کا کورس بھی جو ہے وہ BSCS ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ آپریٹر یوز کر کے دکھاتی ہوں جس کا نام ہے کاؤنٹ. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, جیسے یہاں پہ میں گریٹر دین اور اس میں ایج چیک کری تھی اس کو میں یہاں پہ کٹ کر لوں گی اور جو بھی میں نے اینڈ آپریٹر میں لکھا ہے اس کو میں یہاں پہ ہٹا رہی ہوں. تو میں ان ریکارڈس کو دیکھنا چاہوں گی جن کی ایج جو ہے وہ 20 جو ایج جو ہے وہ 10 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ ریکارڈ نکل کے تو اس کو وہ سارٹ کر دے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں یہاں پہ سیکنڈ سٹیپ لوں گی, مطلب سیکنڈ سٹیج جس کا جو ہم اس میں کاؤنٹ کریں گے. اس کے لیے یہاں پہ میں لکھوں گی کاؤنٹ اور اس کے بعد میں لکھوں گی فیلڈ کا نیم کاؤنٹ. دیکھیں جتنے بھی ریکارڈ نکل کے آئیں گے اس میں ہم نیم لکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی لے سکتے ہو. یہاں پہ نیم لکھ دیا. اب یہ کیا کرے گا, یہ پہلے یہاں پہ سرچ کرے گا, ان اسٹوڈنٹ کی لسٹ نکالے گی جن کی ایج جو ہے وہ 10 سے زیادہ ہے. ان کے جتنے بھی نیمز ہیں ان کے کاؤنٹ کرے گا اور ہمیں کاؤنٹ کیا ہوا رزلٹ دکھا دے گا. یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ ایج جو ہے 17 کی ہے تاکہ ہمارا جو ڈیٹا شو کو ان کی جو ہے جتنے ایسے اسٹوڈنٹ ہے جس کی ایج جو ہے 17 سے زیادہ ہے. تو اگر اسی طرح ہم لیس دین بھی چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں لکھ دوں گی LT. ٹھیک ہے. ایسے اسٹوڈینٹس فائنڈ کی جس کی جو ہے 17 سے کم ہے اس کو کاؤنٹ کر کے بتائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو تھرڈ آپریٹر یوز کر کے دکھاتی ہوں جس کا نام ہے سارٹ. تو یہاں پہ میں دوبارہ سے چینج کر دیتی ہوں GT جس کی ایج جو ہے وہ 17 سے زیادہ ہے, یا پھر LT ہی رہنے دیتے ہیں. تو اس میں یہاں پہ میں سیکنڈ اسٹیپ میں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہتی, میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں سارٹ, مطلب جو بھی ریزلٹ ہے وہ سارٹنگ آرڈر میں آئے. اس لیے میں دوبارہ سے کرلی بریسز لے لی. تو یہاں پہ اس کے بعد میں نے فی لے لی ایج. تو اس کے اندر میں بیسیکلی دو طریقے کی ویلیو ڈال سکتی ہوں, ایک تو ہے 1 اور ایک ہے -1. 1 کا مطلب ہے اسینڈنگ آرڈر اور -1 کا مطلب ہے ڈسینڈنگ آرڈر. تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے اسٹوڈنٹس آگے جس کی ایج جو ہے 17 سے کم. تو یہ دیکھیں سارے سارٹنگ آرڈر میں شروع ہو رہے ہیں, جیسے 13 13 اور 15 15. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ میں لکھوں گی -1. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں تو اس نے جو ہے اس کی ان اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ دکھا دیا جس کی جو ہے 17 سے کم والے. تو یہاں پہ اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں اس نے شو کروا دیا. یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں, جو کہ ہم سارٹنگ کریں تبھی ایک ہی فیلڈ سے کریں. ہم اس کو ایک ساتھ 2 فیلڈز کو بھی یہاں پہ سرچنگ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 17 کے جو ہیں 2 اسٹوڈنٹس آ رہے تھے, 15 کے 2 اسٹوڈنٹس آ رہے تھے. اس کا پہلا کریکٹر جو تھا وہ پہلے آنا چاہیے تھا اور بعد میں. تو اس کو بھی اگر آپ سارٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, یہاں پہ دیکھیں میں نے اے سے سارٹ کیا, اس کے بعد میں یہاں پہ نیم سے بھی سارٹ کر سکتی ہوں. یہاں پہ میں لکھوں گی نیم =1. تو میں یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے جو اس کا نیم آ رہا ہے وہ اس کو سارٹ کر کے دکھا دے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے اس کو کلیئر کیا. جو کیا اس میں ہم 2 سٹیجز بنا چکے تھے جس میں ہم نے سب سے پہلے میچ کیا پھر سارٹ کیا. اب اس میں لاسٹ سٹیج بھی بنا لیتی ہوں جس کا نام میں رکھنے والی ہوں پروجیکٹ. اب پروجیکشن کے اندر آ کے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, تو میں جس فیلڈ کو اس کو مجھے شو کرنا ہے اس کا نیم کے آگے لکھ دینا ہے 1. ٹھیک ہے. اب میں نیم کو دکھانا چاہتی ہوں اور کلاس نیم کی فیلڈ کو یا کورس نام کی فیلڈ کو. تو مجھے جس فیلڈ کو مجھے نہیں دکھانا اس کو میں 0 کر دوں گی. یہاں پہ اگر آپ کسی فیلڈ کا نام نہیں لوگے تو وہ دکھتی بھی نہیں, لیکن ایک فیلڈ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے _ID. اس کو آپ کو پرٹیکولرز جو ہے اس کو دکھانا ہی پڑتا ہے کہ آپ کو اس کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے. اس کے یہاں پہ میں فیلڈ کا نام لکھ دیتی ہوں ID کالم 0. تو اب یہاں پہ میں 2 ہی فیلڈ دیکھنا چاہتی ہوں اور ID جو ہے دوسری فیلڈ جو ہے اس کو میں نہیں دیکھنا چاہتی. تو یہاں پہ دیکھو وہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جس کی جو ایج 17 سے کم ہے اور ہم نے پروجیکشن میں لگایا تھا, سارٹنگ بھی کیا ہوا ہے, اور جو ہم نے اس میں پروجیکشن میں لگایا تھا کہ مجھے صرف
نیم اور کورس دیکھنا ہے تو وہ صرف وہی دکھاتا ہے. تو میں یہاں پہ ایک چیز دکھاتی ہوں. یہاں پہ جو پروجیکشن ہوتا ہے ہم اپنے کسٹم فیلڈز بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں. تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں. جیسے ہم نے یہاں پہ آلریڈی 3 فیلڈز کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا. تو میں یہاں پہ ایک اپنی کسٹم فیلڈ بنا لیتی ہوں, از ویلڈ ایج. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ کچھ بھی دیکھنا تو اس کے ساتھ ایک کلاس فیلڈ ہے از ویلڈ ایج, اس میں لکھا جائے یہ اسٹوڈنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں. تو یہاں یہ بھی لگا سکتے ہو کہ یوزر جو ہے میچور ہے کہ نہیں, کچھ بھی ایسے جو ہے فیلڈ بنا کے ڈال سکتے ہو. تو اس کے لیے آپ کو میں یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کرلی بریسز, اور یہاں پہ میں اپنا کمپیریزن آپریٹر یوز کریں گے جے ٹی. ٹھیک ہے, یا پھر ایل ٹی, جو کہ کیا کرے گا یہ کس یوزر کی جو ہے ایج جو ہے وہ 17 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے ایرے کی فارم میں سب سے پہلے فارم دینی ہے جس کا نام ہے فیلڈ کا نیم ہے جس کا نام ہے ایج. چیک کس کرنا ہے 17 سے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز میں نے اوپر بھی کی ہے. تو اس کا نام ہمیشہ لکھا ہے گا ٹرو, تو اس لیے میں اس کو ہٹا دوں گی میچ کو, تاکہ جو ہے یہاں پہ پرابلم نہ کریٹ ہو. یہاں سے اس کو ہم ریموو کر دیں گے. سارے ریکارڈرز کے سارے اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کو چیک کرے گا, جس کے ایگریگیٹ میتھڈ جو ہے اس کو سارٹنگ بھی کر دے گا ایج سے اور نیم سے. اس کے بعد ہم میں پروجیکشن کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک ایکسٹرا فیلڈ آ جائے گی. اب جس بھی فیلڈ کی جو ہے 17 سے کم ہوگی تو یہاں پہ لکھا جائے گا ٹرو, جس کی ایج جو ہے کم ہو جائے گی اس کے کیس میں لکھا آئے گا فالس. اب اس کو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو لکھ دیا ہے, تو اب میں انٹر کروں گی تو یہ دیکھیں اس پہ ٹرو آ رہا ہے, جس کے ساتھ جو ایج شو نہیں ہو رہی اس کے ساتھ فالس لکھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو کچھ اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ آ چکے ہیں جس میں اپنے آپ فیلڈ آ چکے ہیں از ویلڈ. اب کچھ اسٹوڈنٹس کے آگے ٹرو لکھا رہا ہے, کچھ کے آگے فالس لکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کی 17 سے جو ہے وہ کم ہے وہ اس کے اس طرح سے اس کے سارٹ آؤٹ کر کے لکھا آ رہا ہے. کریں گے سارٹ بائی کاؤنٹ. اس کے لیے میں کیا کروں گی, مجھے یہاں پہ سارٹ بائی کاؤنٹ لکھنا ہے. تو یہاں پہ میں بی جو ہے وہ کیپیٹل لکھیں گے اور سی بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کس فیلڈ سے آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہو. تو آپ یہاں پہ سارٹ کرنا چاہ رہے ہو کلاس سے یا کورس سے. تو یہاں پہ میں لکھوں گی, یہاں پہ لکھوں گی ڈالر کے ساتھ اپنی فیلڈ کا نیم بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سارٹ بائی کاؤنٹ کا کمانڈ ہم یوز کریں گے. تو یہاں پہ میں لکھوں گی کورس. اب یہ کیا کرے گا, یہ سب پہلے سارٹنگ کرے گا کلاس نیم سے, اس کے بعد اس کو کاؤنٹ کر کے دکھا دے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں اس نے جو ہے سارٹ کر کے دکھا دیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس نے کاؤنٹ کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے, تو آئی ڈی نام کی فیلڈ کے اندر یہ سارا کچھ آتا ہے تو اس لیے شو کر رہا ہے. تو اس کے بعد کاؤنٹ نام کی ایک اپنے آپ بن گئی فیلڈ جس کے اندر کاؤنٹ آ رہا ہے. جس طرح بی بی اے کے اندر جو ہے وہ 2 ہیں اور بی ایس سی اس کے اندر 5 ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم اپنا 6 آپریٹر دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لمٹ. اس کے لیے میں یہاں پہ لکھتے ہیں, اور ہماری آل کمانڈ ہے, اسی کے اندر ہم سب سے پہلے یہاں پہ میچ کروں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں میچ کر رہی ہوں کہ مجھے ان اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ دکھائی دے جس کی ایج جو ہے وہ 17 سے کم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں سارٹنگ کر لی نیم اور ایج سے. اس کے بعد یہاں پہ میں نے پروجیکشن بھی لگا دی کہ لاسٹ میں ہم نے کسٹم فیلڈ لگائی تھی از ویلڈ, وہ میں نے یہاں پہ نہیں لگائی. تو اس کے بعد جو بھی مجھے ریزلٹ نکل کے آئے گا میں چاہتی ہوں کہ یہ ایٹ اے ٹائم صرف 2 ہی ریکارڈس دکھائے. تو میں یہاں آپ کو یہی کمانڈ یوز کر کے دکھاتی ہوں. تو ابھی میں نے اس میں لمٹ کا یوز نہیں کیا. کیا چاہتی ہوں کہ میں ایک ہی باری میں صرف 2 ہی ریکارڈس دیکھنا چاہتی ہوں, 2 یا 3. تو اس کے لیے میں یہاں پہ جو آپریٹر یوز کریں گے اس کا نام ہے لمٹ. تو اس میں سب سے پہلے میں لکھوں گی یہاں پہ کوما, اور یہاں پہ میں لکھوں گی لمٹ. لمٹ کے اندر میں لکھوں گی نومیرک ویلیو لکھوں گی جس طرح میں یہاں پہ لکھوں گی, جس طرح میں نے لکھا 2. جیسے میں نے ایک ہی ٹائم پہ 2 ریکارڈس دیکھنا چاہتی ہوں تو میں اس کو آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس نے جو ہے فرسٹ 2 جو ہے ریکارڈ شو کر دیے ہیں. تو یہاں پہ اگر میں ایک ریکارڈ دیکھنا چاہوں تو یہ صرف ایک ہی ریکارڈ نظر آئے گا. اس طرح میں 2 4 جتنے بھی ریکارڈس لکھنا چاہوں لکھ لیتے ہیں لمٹ. اب میں دیکھ لیتے ایک ریکارڈ تو دیکھ لیا, 2 ریکارڈ بھی دیکھ لیے لمٹ لگا کے. اب مجھے اس کے بعد اس سے نیکسٹ جو ریکارڈ دیکھنے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ دوسرا آپریٹر آتا ہے, اس کا نام ہے اسکپ. تو ابھی میں کیا کرتی ہوں, یہاں پہ میں پاس کر دیتی ہوں لمٹ لگا دی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 2 ریکارڈس کی لمٹ لگا دیتی ہوں 2, اور اس کے بعد مجھے کیا ہے اسکپ یوز کرنا ہے. اب اس کو اسکپ آپریٹر جو ہے وہ ہمیشہ لمٹ سے پہلے لگانا ہے, تو آپ نے یہیں پہ لگا دینا ہے. تو اب یہاں پہ اس سے پہلے لمٹ سے پہلے یہاں پہ یوز کروں گی اسکپ.
اب اسکپ کے اندر مجھے ایک نومیرک ویلیو پاس کرنی ہوتی ہے، جہاں سے یہاں پہ میں نے پاس کیا 2، تو ہمیں 2 کے بعد جو اگلے 2 ریکارڈز ہیں وہ ریٹرن کرے گا 3 اور 4۔ اگر میں اس میں 0 پاس کروں گی تو پھر یہ ریٹرن کرے گا ریکارڈ نمبر 1 اور 2، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو یہ نیکسٹ والے دکھا دیے، تو اگر میں اس کو یہاں پہ اب 0 بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ ریکارڈز جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ کو اسکپ کو لمٹ سے پہلے لگانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ آپریٹر یوز کر کے دکھاؤں جس کا نام ہے سیمپل۔ اس سب کو میں یہاں سے ختم کر دوں گی، تو میں میچ کی جگہ لکھ دوں گی سیمپل۔ اب سیمپل بیسیکلی کرتا کیا ہے، تو یہ ہمیں رینڈم نمبر آف ریکارڈز نکال کے دیتا ہے۔ اس کے لیے اندر ہم نے ایک فیلڈ لینی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سائز، ٹھیک ہے، اور سائز کے اندر ایک نومیرک ویلیو پاس کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ میں ابھی یہاں پہ کر کے دکھاتی ہوں۔ میچ کی جگہ ہم لکھیں گے سیمپل۔ تو اب یہاں پہ مجھے اس کا سائز دینا ہے، سائز آپ نے لکھ دیا 2، اور اس کے بعد اب اس کو میں اس کمانڈ کو چلاؤں گی تو یہ ہر بار جو ایک رینڈم ریکارڈ دے گا کوئی بھی 2 اسٹوڈنٹس کا۔ تو یہاں پہ اس کو ہم لوگ، تو یہاں پہ دیکھیں صرف 2 اسٹوڈنٹس کے نیم آئے ہیں جس رینڈم لیا گیا۔ اگر میں اس کو دوبارہ سے اسی کمانڈ کو چلاؤں گی تو یہ دیکھے گا اب کوئی دوسرے رینڈم آ جائیں گے، دیکھو ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھو یہ ڈفرینٹ آ رہے ہیں، تو اس سے ہر دفعہ سیمپل کے طور پہ جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ریکارڈ شو کرے گا۔ تو یہاں پہ سیمپل آپریٹر ہر دفعہ جو آپ کو رینڈم ریکارڈز نکال دے گا، جو جتنے ریکارڈز آئیں گے جتنے مجھے یہاں پہ سائز میں آئیں گے۔ اگر میں یہاں پہ 1 پاس کر دوں گی تو مجھے ہر دفعہ نیو ریکارڈ نکال کے دے گا رینڈملی۔ تو یہ تھے کچھ آپریٹر جو کہ اس ویڈیو میں کور کیے ہیں۔ تو اس سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ایگریگیٹ آپریٹرز دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔